Assalamu alaikum ji, and welcome to another episode of Liberty Talk. ایران وار کے حوالے سے ہم ایک ہارموز کرائسس مانیٹر کی سیریز کر رہے ہیں جس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اوپر اس کرائسس کے کیا اثرات پڑیں گے. تو اس چیز کے بارے میں بات کرنے کے لیے آج میرے ساتھ اسٹوڈیو کے اندر سردار معظم ہے, ہو از بیسکلی این انرجی کنزرویشن ایکسپرٹ اینڈ ہی ہیز این انسائٹ. یہ مینیجنگ ڈائریکٹر آف نیکا رہ چکے ہیں, نیشنل انرجی کنزرویشن اتھارٹی جو پاکستان کی ہے, وچ واز پریویسلی ENERCON. اور اینڈ ویلکم ٹو دا شو جی. تو سردار صاحب, پہلے تو لیٹس اسٹارٹ فرام جو مین ایشو ہے کہ ہارموز کے اندر ایک پیٹرولیم کے گزرنے کا جو ہے راستہ رک گیا ہے اور اس کی وجہ سے کروڈ آئل اور ریفائنڈ آئل کی شپمنٹس جو ہیں وہ رک رہی ہیں. چائنا افیکٹ ہو رہا ہے, انڈیا افیکٹ ہو رہا ہے. آپ کے خیال میں پاکستان جو ہے ابھی کس طرح افیکٹ ہو رہا ہے اس کرائسس سے, اور اگلے دنوں میں آپ اس کو کس طرح انفولڈ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ I think it's a very good question, and I think across the board we globally are into these discussions. جی. And I think one of the aspect which jo is very much concerning, ke what is the horizon of it? Like how long we are sort of thinking ke we are getting ahead into this discussion, ke how long this will prevail, this war will prevail. So I think if we have kind of different scenarios based on that, we are in fourth week. And then what we are thinking that as of now, with the current situation, it seems that it will further prolong. جی لگ رہا ہے ایسے ہی ہے کہ یہ لمبا جائے گا. So if it prolongs, so I think that is the question mark, that every passing day that is developing some stress on us کہ جی اب آپ کو اس current situation میں آگے اس کو کیسے لے کے چلنا چاہیے. And I think to some extent Iranians are making it more sort of challenging for the US. And I think one aspect جو ابھی دیکھ رہے تھے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ کہ جی تمام نیشنز, فرانس, جرمنی, سویڈنز اینڈ آل دیز نیٹو allies, they should move their ships to escort them safely out of this جو بھی ہرموز سے نکالنے کے لیے. And I think all of them have declined. جی ساروں نے ریفیوز کر دیا. That is a question mark again, that currently America stands alone in that aspect. جی. But the prices and the kind of the challenges which we are seeing with the oil prices in the market, sometimes yes, President Trump بالکل آ کے ایک اسٹیٹمنٹ دے کے if it goes over $117 or $118 per barrel, تو he sort of make this shift کہ جی وہ 97 پہ 90 پہ آ جاتی ہے, just because he is saying کہ we are going to end this war soon. But ultimately this doesn't seems like even there is no indication from the Iranian side کہ even they are thinking of sort of closing it in that way, in the kind of conditions they have put in place. تو وہ بھی I think that is not easy for Americans or for the Israelis to accept. So ایک deadlock sort of situation it is, جس کے اندر سے they need a face saving. On Iranian part, I think they want to make it longer, and I think to prove it to the world like where they stand. But I think given that kind of situation, this is very much troublesome for countries like Pakistan or the region کہ جن کی نیٹ امپورٹ بلس مین جب 16-17 بلین US dollars ہیں, and increasing price in a number of ways that will altogether affect our core inflation. کہ جی ہماری اکانومیز کو یہ کیسے افیکٹ کرے گا فیوچر کے اندر, جو انشورنس کے اندر وار پریمیمز کس طرح اس کو امپیکٹ کرے گا. اینڈ آئی تھنک اوور آل جو گلوبل اکانومی کے اندر جو اس کا امپیکٹ آئے گا اوور آل انفلیشن پہ, آئی تھنک دیٹ از اے کوشچن مارک. And then we have seen کہ جو ہماری RLNG imports which are majorly relying on قطر نے بند کر دیا. اچھا پھر وہ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک کوئی بھی گیس فیلڈ کو بند کرتے ہیں تو پھر وہ ایک دم آن اینڈ آف. That's not like that situation. It will take couple of months to take it back and bring it online. So I think کہ globally this will have like whatever this thing even if ends, there will be a lag and there will a huge cost
everybody is going to pay once it will finish. گورنمنٹ نے سوچا کہ ان کو کچھ میجرز لینے چاہیے. انہوں نے پہلے تو پیٹرول کی قیمت بڑھائی. دیٹ آئی تھنک واز اے گڈ میجر ان دا سینس کہ ہم کافی عرصے سے حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک طرح کے مارکیٹ کے ساتھ پرائسز کو لنک کریں. آئی تھنک کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کتنی انکریز ہوئی, وہ تقریباً اتنی ہی انکریز ہوئی تھی پرائس جتنی گلوبل مارکیٹ میں اس دن گئی تھی. تو آئی تھنک کہ وہ جو موومنٹ تھی, وہ پرائس کی موومنٹ تھی, دیٹ واز ویری ویل تھاٹ آؤٹ. لیکن پھر باقی جو کنزرویشن کے حوالے سے گورنمنٹ نے میجرز جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کیے. اسکول اسٹڈی فرام ہوم ہو گیا, ورک فرام ہوم ہو گیا, ورک ویک کو انہوں نے تھوڑا سا چھوٹا کر دیا, اور اس کے علاوہ بیوروکریٹس کے پیٹرول کے جو ہے الاؤنسز جو ہیں وہ 50% کر لیے. میرا تو خیال یہ ہے کہ یہ کنزرویشن جو میجرز لیے گئے ہیں, اس کے اندر ایٹ لیسٹ گورنمنٹ کی جو 50% الاؤنسز کم ہونے کی بات ہے, یہ تو اٹس ناٹ گوئنگ ٹو میک اے بگ امپیکٹ. آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ آئی تھنک کہ مورلی یا ویلیوز وائز تو آپ کو یہ بات ٹھیک لگ رہی ہوگی, لیکن اس کا ایکچوئل امپیکٹ کیا ہے؟ کوئی 2-3 چیزیں انڈرسٹینڈ کرنے کی بات ہے کہ جو ڈیمانڈ سائڈ مینجمنٹ ہے, بیسیکلی جو کنزرویشن میئرز گورنمنٹ پٹ ان پلیس کر رہی, they will be actually affecting your conservation side or demand side management that will be affected. اب آپ اگر ایک انالیسس کر بھی لیں اسلام آباد کا یا پورے ریجن کا بھی, سو اٹس along with that جو آپ نے کچھ باتیں بتائیں اس میں ایک ایڈیشن بھی کیا جائے کہ موٹر وے پہ آپ کی جو ٹرانسپورٹ کے اندر اسپیڈ ہے, اسپیڈ لمٹ کو 90 یا 100 پہ سیٹ کرنا, دس از آلسو پارٹ آف اٹ. اب اگر آپ ان چیزوں کو میجرس کو لیں تو آپ کو یہ سمجھ آتی ہے کہ جو میجر تقریباً 80% آف دا فیول امپورٹس وہ دیٹ از گوئنگ ٹو دا ٹرانسپورٹ سیکٹر. تو آپ کا جو میجر ہٹ ہے اگر ادھر پڑے گی بھی تو وہ آپ کی جا رہی ہے کہ ٹرانسپورٹ سیکٹر کے اندر. اچھا, اب کوشچن از ہاؤ مچ از آر ٹرانسپورٹ از فیول ایفیشینٹ. کوشچن بڑا سمپل سے ہے کہ ایک تو میجرس کے ساتھ شارٹ ٹرم, میڈیم اینڈ لانگ ٹرم کو دیکھا جائے تو اگر ہم اس کو دیکھیں تو پاکستان کے اندر کمپیئر ٹو دا ریسٹ آف دا ریجنس ہمارا کوئی فیول اکانومی اسٹینڈرڈ ہی نہیں. فیول اکانومی اسٹینڈرڈ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ 100 کلومیٹر گاڑی چلاتے ہیں تو اس کے لیے ہاؤ مچ لیٹرز ڈو یو نیڈ اور گیلنس ڈو یو نیڈ. اب پاکستان کے اندر آپ دیکھیں گے تو آپ کو تقریباً 10 لیٹر میں 100 کلومیٹر چلاتے ہیں. صحیح. مگر آپ اف یو گو ان ٹو دا ریجن میں بھی آپ ایران میں چلے جائیں, آپ انڈیا میں چلے جائیں, آپ اس سارے ریجن کے اندر جائیں گے تو دے آر سم ویئر اراؤنڈ 5 to 6 لیٹرس پر 100 کلومیٹر. سو ان ٹرمز آف دا ٹیکنالوجی دے آر اڈاپٹنگ فار دا روڈ فلیٹ, دیٹ از سم تھنگ وچ از ان دا اوور آل دیکھا جائے تو وی آر آلریڈی انفیشینٹ ان دیٹ وے. اگر آپ اس کو جو فیول اکانومی اسٹینڈرڈس ایک ون تھنگ, اب ایک اور چیز ہے کہ ہاؤ از یور فلیٹ ایکچولی, ڈو وی ہیو اینی فلیٹ ریٹائرمنٹ ایج؟ وی ڈونٹ ہیو اٹ. کہ آپ کی ایک گاڑی ہے FX ابھی بھی چل رہی, اس کی فیول ایفیشنسی کیا ہے؟ بالکل. ابھی تک مہران آپ کو نظر آتی وہ ایسی گاڑی ہے جو ڈسکنٹینیو ہو چکی ہے, لیکن اٹس ون آف دا موسٹ کامن کارز. آپ بیسیکلی دس از جسٹ لائک اے بیسک لانگ ٹرم تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو پٹ ان پلیس کہ ہماری جتنی بھی اگر 18 بلین کی امپورٹس ہیں آئل کے اندر یا اس سے کم یا زیادہ, تو دا کوشچن مارک بڑا سمپل سے ہے کہ it's not something, yes, that we should consider it in a way کہ گورنمنٹ کے کنزرویشن میئرز ہیں, they are definitely needed. Now a very simple thing کہ جو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے ہائی ویز اور موٹر ویز کے اوپر آپ اسپیڈ لمٹ کو چینج کرتے ہیں, 120 سے لے کے اس کو 90 پہ لے آتے ہیں, تو اٹ ول سیو یو سم ویئر اراؤنڈ 20-25% ان دا فیول. ریئلی؟ جی. اوکے. اور اگر آپ اس کو پوری کنٹری کی جتنی بھی فلیٹ ہے اس کے اوپر اس کو ملٹیپلائی کر کے سیونگ کو نکالیں تو دس از آن اینول بیسس, رائٹ, تو تقریباً $600 ملین. ٹھیک ہے. سو امیجن دس از جسٹ ون interventions which we are talking about. Now with this we have already seen during the COVID days کہ یہی والے میجرس جو کنزرویشن کے ابھی ان پلیس کر رہے ہیں کہ جی ورک فرام ہوم, اسکول, ایک چھٹی, دس آل ہیز امپیکٹ بوتھ آن پاور اینڈ پیٹرولیم سیکٹر. سو دیز میجرس ول ڈیفینیٹلی, دیر از نو سورٹ آف کوانٹیفائبل
sort of aspect which is put in place کہ اس فریم ورک کے اندر گورنمنٹ نے کوئی in terms of million tons of oil equivalent saving, ٹھیک ہے, or in terms of megawatt saving, or in terms of dollar saving. We have not seen that kind of number. That should always be there. But I think we can definitely see that overall this will lead us towards conserving, saving energy. And I think in some cases اگر آپ oil embargo کی بات کریں اس وقت عرب oil embargo کی بات کریں تو that led us in this way that we started thinking about energy conservation. ٹھیک ہے, ہم نے سولر کی بات اس وقت شروع کی, ہمیں پتہ چلا کہ اس کو بلڈ کرنا چاہیے, ان ٹیکنالوجیز کی طرف شفٹ کرنا پڑے گا ہمیں فار آر انرجی سیکورٹی. سو ناؤ آئی تھنک کہ دس ول آلسو گیو اس سارٹ آف ان پٹ فار سم آف دیز ادر انیشیٹیوز ٹو اسٹارٹ, اینڈ آئی تھنک دس ول اسٹرینتھن دس ہول پیراڈائم دیٹ how much energy efficiency and conservation is important for a country like us. جی جی, It's not one time thing. جی ٹھیک ہے کہ آپ کی اگر گاڑی یا آپ کا موٹر سائیکل آپ اس کی فیول ایفیشنسی ہے ہی نہیں, رائٹ, تو ایک تو لانگ ٹرم میں یا میڈیم ٹرم میں وی نیڈ ٹو ورک آن دیٹ. بٹ آئی تھنک اوور آل وی ہیو ٹو تھنک ان اے وے کہ انرجی جو کنزرویشن ہے نا, وی کال اٹ ایز اے فرسٹ فیول. Before you design something, before you take any other initiative, کوئی ریفائنری لگانے سے, کوئی پاور پلانٹ لگانے سے پہلے you need to put in place the first fuel کہ how to conserve it. ٹھیک, And then you design different things around it. ٹھیک ہے, So I think this is a very good thing that government is considering it and then putting in place these measures. But I think کہ اس کا جو ڈیزائن ہے اس کے اندر سے جو پیرامیٹرز ڈیزائن کرنے چاہیے, اس کو کس طرح پھر انشور کرنا چاہیے اس کی امپلیمنٹیشن, آئی تھنک دیٹ نیڈس اے ویری کمپریہنسو سسٹمیٹک پیرامیٹر بیسڈ ریویو مانیٹرنگ, اینڈ دین وی شوڈ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کم اپ ود دس تھنگ کہ یہ کتنی سیونگ ہوگی. سننے میں تو یہ ایفیشینٹ لگتا ہے کہ میجر کہ جی آپ اپنی اسپیڈ بڑھا دیں, لیکن اٹس ناٹ گوئنگ ٹو افیکٹ دا لاجسٹکس سیکٹر, جو ٹرانسپورٹیشن آف گڈس والا جو سیکٹر ہے اور کمیوٹر سیکٹر ہے, اس کو اتنا شاید افیکٹ نہ کرے کیونکہ ان گاڑیوں کی ویسے بھی اسپیڈ جو ہوتی ہے وہ اس لمٹ سے تھوڑی سی کم ہوتی ہے. بٹ آئی تھنک کہ ڈیفینیٹلی دا گورنمنٹ کوڈ گو ون اسٹیپ فارورڈ اور وہ جو ہے اس کو تھوڑا سا بیکڈ بائی نمبرس کریں. لیکن ادھر آپ نے نا ایک بات کی, دیکھیں آئی ایم ریئلی ورڈ رائٹ ناؤ کہ کیونکہ یہ پیٹرول رک رہا ہے تو ایک تو آپ کا ٹرانسپورٹ سیکٹر اور پھر انرجی سیکٹر جو ہے یہ افیکٹ ہو رہے ہیں. اب ان اوقات میں بندہ سوچتا ہے کہ انڈیجنس فیول یا انڈیجنس سورس آف انرجی جو ہے وہ آنی چاہیے, اور پاکستان نے شاید آئی تھنک لاسٹ ایئر کے مڈ میں یہ رپورٹ چھپی تھی کہ پاکستان میں ایٹ لیسٹ جو سولر ہے آن میٹر اینڈ آف میٹر وہ اتنے سائز ہو گیا 38 گیگا واٹس تک چلا گیا کہ اٹس کراس جو نارمل جنریشن کیپیسٹی جو تھرمل اور ہائیڈرو وغیرہ کے ساتھ مل کے ہوتی ہے. سو ان دنوں میں شاید سولر کی ایک یوٹیلیٹی بنتے ہوئے ابھرتے ہوئے نظر آ رہی ہے, لیکن دیٹ سیٹ گورنمنٹ کی پالیسی جو ہے وہ ریورس ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئی ہے, اس نے ڈس انسینٹیوائز کر دیا سولر کو. آپ اس کو ہاؤ آر یو لوکنگ ایٹ اٹ, اینڈ فرام اے کنزرویشن پوائنٹ آف ویو آپ کیا ایمفیسس جو ہے وہ ایسا ہی ہونا تھا یا وڈ یو ہیو لکڈ ایٹ اٹ ڈفرینٹلی؟ میں اس پہ نا ایک پیرلل میں جو چیز لے کے آنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک کام کیا, گورنمنٹ جو ہم نے نہیں کہا کہ اینڈ سے یا گورنمنٹ آف پاکستان نے کیا, وہ یہ کہ دیر واز اے پش فار چارجنگ انفراسٹرکچر ان پاکستان, گاڑیوں کی چارجنگ. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی میں ایک نئی شفٹ آ رہی ہے کہ آپ کی گاڑیاں شفٹ ہو رہی ہیں پی ایچ ای ویز, ہائبرڈ اور پیورلی بیسڈ الیکٹرک فاسل فیول. Now, once we are moving towards this next step of PHEVs, تو پہلا 100 کلومیٹر آپ الیکٹرک میں, باقی آپ اگر لانگ وے آپ نے چلنا ہے تو آپ فیول پہ چلیں. That is another important aspect that once, even if it's a net metering or a net billing, whatever the case is, there is a very strong case کہ جب آپ کی گاڑی کھڑی ہے آپ دن میں اس کو گھر میں اگر چارج کر رہے, جو آپ کو چارجر مل رہے ہیں 7 واٹ کا 12 واٹ کا, تو the solar which is going on grid, say for example, and at a cheaper rate with net billing, say for example, you can charge it. And آپ کبھی بھی ایک پورے دن میں نا ریئرلی 100 کلومیٹر چلائیں انسائڈ دا سٹی.
मीन बहुत ही कोई आउटस्टैंडिंग को केस हो तो नॉर्मली आप 70-80-100 इससे ऊपर नहीं जाते. सो इमेजिन एक आम आदमी, or I mean, not the rich, the poor guy can afford it, but definitely the people who can afford, then they will definitely see potential in it. One. Second, जो एक आम आदमी, गरीब आदमी जो इसको देख रहा है, तो there are electric bikes, इसी तरह आपके रक्शे चलते हैं. जी. So then they have the same opportunity. In certain cases, फिर further it goes on कि जी, if you can't do this, there is a battery swapping stations. That you can swap the battery, it gets charged somewhere, वो आके लगा दे, and you can get it done. So that movement towards that side was already started. अभी आपको गाय बगाए चार्जिंग स्टेशन लगते नज़र आते भी हों. जी. The last time I remember को 200 के करीब का नंबर था जब मैंने लाइसेंसेस हमने नीका में से इशू किए. We were issuing the license for charging station. So we have seen that in a very short span of time, जब ये चार्जिंग की डिबेट शुरू हुई, बिल्ड अप होना शुरू हुआ, तो मेजर कंपनीज लाइक BYD, Nishat, and all these big guys came into the market, and there was every other day the number of जो आपकी EVs है, PHEVs were increasing exponentially. So I think there is a shift in the market. जब कभी इधर ज़रूरत पड़ी थी तो सिलेंडर लगाते थे गैस के. अब वी आर शिफ्टिंग इन अ न्यू स्पेस जहाँ पे आपकी बैटरीज एंड चार्जिंग की तरफ हम जा रहे हैं. सो जो फ्यूचर के अंदर एक जो चीज़ नज़र आ रही है कि कंट्रीज़ लाइक अस एंड विद दिस काइंड ऑफ राइट प्राइसिंग वट एवर यू सेट, इफ आई एग्री और डिसएग्री विद दिस इवन, द हायर प्राइस विल ऑलवेज लीड अस टूवर्ड्स energy efficiency and conservation. We will be more towards procuring efficient appliances, equipment, and gaadiyan. So I think that is what is definitely एक dynamics, एक equilibrium adjustment ये हो रही है कि higher the price, people are moving towards those technologies. So I think this जो भी current war से there are so many bad things, inflation, problematic things, जो आपके supply chain disturb होंगे, future की energy markets के अंदर भी इसका impact आएगा. But one thing good that coming out of it, one, कि this will definitely gives us the sense also to the government कि this is a strategic reserve. जो solar है ना, is more of a strategic reserve. One. Second, जो आपकी transport की reliance होगी, और फ्यूचर में जो आपका कोर इन्फ्लेशन हिट होगा वो आप काफ़ी हद तक मैनेज कर सकते हैं विद दिस सोलर इन योर ट्रांसपोर्ट सेक्टर. एंड जो भी आपकी सप्लाई चेन है फूड की, बाकी प्रोडक्ट्स की, उसके अंदर वो जो ऑयल प्राइस का शॉक होगा वो एब्जॉर्ब हो जाए. गवर्नमेंट्स जो है वो एक नेशन वाइड ग्रिड प्रोवाइड करती रही हैं और इस वजह से गवर्नमेंट्स का एक इंटरेस्ट होता है कि वो नेशन वाइड ग्रिड के अंदर जो एनर्जी की यूसेज है उसको एफिशिएंट रखा जाए. अब सोलर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है इस तरह कि हमें सोलर को मेन ग्रिड के साथ, एक ग्रिड के साथ जोड़ना जो है वो ज़रूरी कोई नहीं है. ठीक है, हम एक तो है या तो ऑफ ग्रिड भी कर सकते हैं, लेकिन वी कैन ऑल्सो बिल्ड माइक्रो ग्रिड्स, और माइक्रो ग्रिड्स जो है वो सोलर के लिए थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर तरीके से चलती हैं. एक्चुअली तो हमारे सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर का एक लोड ही आ रहा है नेशनल ग्रिड के ऊपर, एंड इट्स नॉट डेवलप्ड इन अ वे कि वो इस सोलर के इंफ्रास्ट्रक्चर को उस टाइम पे अच्छे तरीके से हैंडल कर सकती, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने नुकसान भी फेस किए एंड सो ऑन. वी कुड एक्चुअली डू मच बेटर कि हमें ये सारी सोलर की कैपेसिटी जो ऑफ और ऑन ग्रिड है इसको हम किसी तरीके से रेगुलराइज कर दें और इसको एटलीस्ट हाउस होल्ड सेक्टर को हम शिफ्ट कर सकें. इंडस्ट्री की मे बी रिक्वायरमेंट्स जो है वो डिफरेंट है. इवन इंडस्ट्री ने भी आपने देखा है कि मेजर मेजर्स ले लिए हैं अपने आप को अपग्रेड से रिमूव करने के. तो आपके ख्याल में इस वक्त अगर हमने सोलर को एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व की तरह आगे ट्रीट करना है तो हम इसको किस डायरेक्शन में लेके जाएंगे, रिफॉर्म किस तरह करेंगे कि ये एनर्जी हमारे लिए अवेलेबल हो और हम इस तरह के शॉक्स को अवॉइड कर सकें अच्छे तरीके से? देखें, इसमें जैसे ना, इफ़ वी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लाइक आवर अंडरस्टैंडिंग इज़ कि जी रिलायंस ऑन द फॉसिल फ्यूल्स जो दे हैव देयर ओन प्राइस, दे हैव देयर ओन शॉक्स. सो अल्टीमेटली जो हमारे मिनिस्टर साहब ने भी उस दिन एक बयान दिया उसमें कहा 74% रिलायंस जो हमारी है डोमेस्टिक रिसोर्सेज पे.
تو اس میں سولر بھی شامل ہے, ونڈ بھی شامل ہے. ہمارا جو فرنس آئل بیس تھا وہ تقریباً وہ ہمارا کام ہو چکا ہے. تو موسٹلی جو ہماری ریلائنس ہے وہ سیف ایگزامپل اگر گیس پہ LNG کے LNG RLNG یا LNG پاور پلانٹس ہیں تو ان کے اوپر سے گیس کے اوپر آ جاتی ہے, یا پھر ہائیڈرو کے اوپر چلی جاتی ہے, کول پہ چلی جاتی ہے. کول پہ چلی جاتی. سو فرسٹ اینڈ فارموسٹ دس از ویری امپورٹنٹ کہ ہماری تو پرائسنگ کو ہٹ کرنا چاہیے. دا بیٹر دا پرائس دیٹ وٹ وی کین گیٹ. سیکنڈ, ہم نے جو اس اینگل سے جو چیلنجز ہم دیکھ رہے ہیں نا, کہ جو آپ نے یہ بات کی کہ جی اب تو سولر آ رہی ہے تو اس کو کیسے ہم نے دیکھنا چاہیے. آئی تھنک دس از امپورٹنٹ کہ جو پاکستان کے اندر جو بیسک فاؤنڈیشنل ایشوز ہیں نا, سے فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں یونیفارم ٹیرف, ڈبیٹ ہے اور طرف کی, وہ آپ کو کوشچن بڑے فاؤنڈیشنل ہیں کہ آپ کس طرح اپنا بیس ٹیرف, کس طرح یونیفارم ٹیرفس, کس طرح سبسڈیز, کس طرح ٹیرف ری ڈیزائن کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, مینس اگر آپ اس کو اوپر سے صرف ایک ایریا ٹچ کریں گے تو آئی تھنک وی آر ناٹ گوئنگ ٹو سارٹ اٹ آؤٹ فرام دیٹ. ٹیکنالوجی کا جو اینگل ہے بالکل دیٹ از ہیلپ فل کہ جی منی گرڈ اینڈ مائکرو گرڈس آر ویری ہیلپ فل. ناؤ دا کوشچن از کہ جو لائسنسنگ رجیم ود نیپرا, جی جی ٹھیک ہے, وہ اس کو کس طرح دیکھتی. اچھا, ایک اور اس کے اندر جو گورنمنٹ کی طرف سے انیشیٹو وچ از پازیٹیو تھنگ, ویلنگ. جی, اچھا, ویلنگ از ویری گڈ تھنگ, بٹ وہ اسکیل آف ویلنگ وہ ITBCM یا CTBCM. اچھا, CTBCM کا کانٹیکٹ سارا بلڈ اپ ہو جائے گا جی, اس میں لیکن اجازت 800 میگا واٹ کی میں ایز آف دس رائٹ ناؤ کہ CTBCM 800 پہ جاتا ہے. تو کوشچن سارا یہ ہوگا کہ دیٹ ول ریکوائر اے میجر ریفارم ان ٹیرف. اب دیکھیں بہت ساری دنیاؤں میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں, ملکوں میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ the more you consume the cheaper your energy you will get. جی, progressive tariffs. بالکل. ہم یہ کر رہے ہیں کہ جی زیادہ کنزیوم کرو گے زیادہ دو, کم کرو گے کم دو گے. جی, سو کوشچن بڑا سمپل سے ہے کہ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ایسا وہ کیا کر. so you don't agree with uniform tariff, correct? یس آئی ڈونٹ اگری. ابھی گورنمنٹ نے میجر مووز لیے ہیں کہ یہ پرائس جو ہے اس کے اندر تھوڑی سی ڈائنامزم آ سکے. CTBCM آئی تھنک از ون آف دوز میجرس جس کی وجہ سے مارکیٹ میں ایک اسپیس بنے گا فار لارجر کنزیومرز اسپیشلی, کہ وہ جو ہے اچھی پرائسز کے اوپر کچھ ڈیلز نیگوشیٹ کر سکیں. لیکن جو لارجر کنزیومرز ہیں ہمارے ملک کے اندر, انڈسٹری کے لوگ ہیں, ان کی انرجی کنزمپشن ہائی ہے اینڈ یہ پرائسز بھی زیادہ دے رہے ہیں. تو مجھے تو ایز این اکانومسٹ جو ہے یہ لگتا ہے کہ دا انسینٹیو از دیر ٹو بیکم انرجی ایفیشینٹ اینڈ ٹو کنزرو انرجی. جو انسینٹیو نہیں ہے کنزرویشن کا وہ ایکچولی ہاؤس ہولڈ سیکٹر کے اندر نہیں ہے, اور کیونکہ ان کو سبسڈی ملتی ہے تو پھر دے کین کنزیوم ایز مچ ایز دے وانٹ, یا ناٹ ایز مچ ایز دے وانٹ بٹ ٹل اے لمٹ. تو آپ کے خیال میں اگر ہم کنزرویشن میجرس کے بارے میں بات کریں تو کہ ہمارے انڈسٹریل سیکٹر کو ایکچولی ایک وہ ضرورت ہے زیادہ گائیڈنس کی, یا وہ اپنے آپ کو اسٹرکچر کر رہے ہیں, ہاؤس ہولڈ ہی ہمارا مین مسئلہ ہے؟ اس میں دو باتیں ہوں گی کہ جو انڈسٹریل کنزیومر ہے اس کو تو اسے ریسنٹلی جیسے جو کاربن بارڈر ایڈجسٹمنٹ میکینزم CBAM, جی, اس کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ جی CBAM کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ جی ہماری انڈسٹری نے اگر یورپ کو ایکسپورٹ کرنا, اگر ہم نے زیرو ٹیرف یا جو بھی اگر ایکسپورٹ اورینٹیڈ ایکسپورٹ لیڈ انڈسٹری ہے تو دیٹ از وٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو رائٹ ناؤ ٹو انکریز آر سپورٹس. تو ٹو انکریز آر ایکسپورٹس ون آف دا چیلنجز ول بی ڈیفینیٹلی دا کمپلائنس ود CBAM. جی, تو CBAM کی طرف جب آپ جائیں گے تو اس کا تو ایک پورا ایک بجٹ ہے کاربن کا فار ایوری پروڈکٹ. Now, can we provide that kind of mechanisms to the industry to compete for the European markets? کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ پڑوسی ملک نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا, اینڈ ناؤ آئی تھنک وی آر فیلنگ تھریٹنڈ کہ 7 سے 8 بلین US کی اس سے ہمیں ایک ہٹ پڑ سکتی. Now the question is that we have to get ourselves ready for that. تو انرجی والا تو ایک ایسپیکٹ ہوا, بٹ دیٹ انکیپسولیٹس ان ٹو دس پروڈکٹ وچ از انٹینسو آف دا کاربن. ٹھیک. تو
ان کو بالکل اس میں لے کے آنے کی ضرورت ہوگی کہ ہم اپنی انرجی جو فرام دا سورس پوائنٹ آف ویو ہے نا, ہاؤ مچ وی شوڈ ڈائیورٹ فرام دا سورس, میں بی کول شوڈ گوئنگ ٹو دا ڈومیسٹک کنزیومرس, ایسے ہی renewable should be going to the commercial or industry. So this is what we are trying to prove कि our industry is purely energy efficient, one, and relying on the renewable sources. So that is one way to move forward. اب جب انڈسٹری وہ لے رہی ہے تو انڈسٹریل یونٹس themselves are installing 1-2 میگا واٹ کا سولر plants. But then their demand is increasing. So I think definitely how they will look into this aspect, how they can modernize themselves to make more energy efficient, and then their product should compete in these markets. جی I think that is very important aspect, one. Second, جو بات ہو رہی ہے نا ڈومیسٹک کنزیومرس کی, ڈومیسٹک کنزیومرس کے اندر تو بڑا کوشچن مارک بڑا ہے کہ ان کی جو انرجی نیڈز ہیں ان کے اندر تو دیر از نو سارٹ آف اے سینس ان ٹرمز آف لائک ہاؤ دیر کنزیومنگ. سیاسی آئی تھنک ٹریٹمنٹ ہے اس سیکٹر کی. نہیں وہ دیکھیں ابھی ایک کوشچن جو ہم نے ایک پیٹرن دیکھا بھی کافی, وہ یہ ہے کہ آپ کی سمر کی انرجی ڈیمانڈز جو ہے نا جی اور ونٹر کی انرجی ڈیمانڈ, سب آپ ونٹر میں 7,000-8,000 میگا واٹ سے اوپر نہیں جاتے, سمر میں آپ ٹچ کرتے ہیں 26,000-27,000 30,000 میگا واٹ کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے. اچھا اب کوشچن مارک بڑا سمپل سے ہے کہ دس از جسٹ بیکاز یو نیڈ ایکسٹرا کولنگ. پنکھا چلاتے ہیں, اے سی چلاتے ہیں, دیٹس دا ڈیمانڈ. اٹ مینس دیر از نو انڈسٹری وچ از آسکنگ فار دیٹ کائنڈ آف ڈیمانڈ. میک سینس. تو اس کا مطلب ڈومیسٹک کنزیومر از آسکنگ فار اٹ. اچھا اب جو ڈومیسٹک کنزیومر ہے اور دا اماؤنٹ آف انرجی وچ وی ہیو انسٹالڈ فار دیم, ٹھیک ہے, تو اگر وہ نہ کرتے تو دوسری طرف اگر ہم کنزرویشن میئرس جیسے انرجی کنزرویشن بلڈنگ کوڈ ہے جی اس کے تھرو اگر پراپر بلڈنگز انسولیشن ان پلیس کر دیں, ایفیشینٹ امپلائسز ان پلیس کر دیں, تو ہو سکتا ہے آپ کی جو پورے ملک کی ڈیمانڈ ہے 16 ایون ان پیک سمر ڈیز اف یو آر پراپرلی انسولیٹڈ تو شاید آپ 16-17-18 ہزار میگا واٹ سے اوپر ہی نہ جائیں. مجھے یاد ہے شاید 3-4 سال پہلے آپ جب when you were working at نیکا تو آپ نے ایک کافی ایکسٹینسو پلان جو تھا وہ ہاؤس ہولڈ سیکٹر کے لیے انٹروڈیوس کیا تھا, جس میں انرجی ایفیشینٹ فینز اور لائٹنگ وغیرہ کی جو ہے وہ بات آپ نے آگے لے کے گئے تھے. بٹ when we talk about the major wastage of energy تو وہ شاید آپ کی بلڈنگس میں سے ہی جو ہے وہ نکل رہا ہے, اور ہیٹنگ کولنگ کے مسئلے. تو اس پہ I want to talk about this in a bit more detail. لیکن اس سے پہلے آپ نے ایک یونیفارم ٹیرف کی بات کی, میں اس کو تھوڑا سا فردر آگے ایکسپلور کرنا چاہتا ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان میں ایک جو الیکٹریسٹی ٹیرف میں میرٹ آرڈر کا کانسیپٹ ہے, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میری ریڈنگ ہمیشہ یہ رہی ہے کہ یہ میرٹ آرڈر کے اندر ہائیڈرو کو بہت زیادہ پرائیورٹائز کرتے تھے بیکاز کی پر یونٹ جنریشن کاسٹ لو ہے, لیکن دا فیکٹ از کہ وہ پورے سال اویلیبل نہیں ہوتا. تو ایکچولی ہماری کافی انرجی کی جو سپلائی کی شارٹیج جو ہوتی ہے وہ ہائیڈرو کور کر لیتا ہے گرمیوں کے اندر, اور پھر سردیوں میں وہ نکل جاتے ہیں تو ہمیں تھرمل پاور پلانٹ آن کرنے پڑتے ہیں. تھرمل پاور پلانٹس کیونکہ میرٹ آرڈر میں نیچے آتے ہیں تو ان کی کیونکہ ان کی پر یونٹ کاسٹ جو ہے وہ کچھ تھوڑی زیادہ ہوتی ہے, ہم ان کو بند کر دیا کرتے ہیں آن پرائیورٹی جب ہائیڈرو اوپن ہوتا ہے. اور جیسے ہی ہم تھرمل پاور کسی بھی پلانٹ کو بند کرتے ہیں تو اس کی انرجی ایفیشنسی ریڈیوس ہو جاتی ہے. مطلب اس کو آپ کریٹیکل ہیٹ تک لے کے جاتے ہوئے آپ کو شاید ایوری ٹائم یو کلوز اے پاور پلانٹ شاید 70-60% جو ہے آپ کی ایفیشنسی لوز ہو جاتی ہے. ہاؤ وڈ یو ٹریٹ دس فنومینون اینڈ ڈو یو اگری ود دا میرٹ آرڈر ایز اٹ از؟ دیکھیے میرا اس پہ نا ایک اسٹیپ اور پیچھے جاؤں گا, تو میں اس کو یہ کہوں گا کہ ڈو وی ہیو سورٹ آف انڈرسٹینڈنگ آف بی ٹی یوز فار ایگزامپل. ٹھیک, میں اس پہ بات کرتا ہوں. پھر اس کو کوشچن یہ ہے کہ ڈو وی ہیو انٹیگریٹڈ ٹیرفس. کوشچن یہ ہے کہ جب اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے گیس بیسڈ پاور پلانٹس, تو وٹ از دا آرڈر آف گیس ایلوکیشن پرائیورٹی؟ دا پرائیورٹی آف گیس ایلوکیشن کس سیکٹر کو پہلے کس سیکٹر کو بعد میں ملے گی, آئی تھنک دیٹ آلسو کوشچن مارک, اینڈ دیٹ دین فیڈز ان ٹو دا پاور پلانٹس. تو پہلے تو آپ ذرا ادھر سے اس کو دیکھیں کہ ڈو وی ہیو دس کائنڈ آف انٹیگریٹڈ ٹیرف
regime in place. ویسے ہی regimes کی بہت بات ہو رہی تو میں نے کہا کہ تھوڑا سا اس طرح سے آئے. سو دا فرسٹ تھنگ از کہ جو ہمارا ٹیرف ہے نا, جیسے ابھی آپ نے کہا جی میرٹ آرڈر کے اوپر وہ پہلے تو وہ بعد میں, کوشچن تھوڑا سا پیچھے تو آئیں. تو یہ جو گیس کی پرائسنگ سیٹ ہو رہی ہے کہ سیکٹر کو کتنی مل رہی ہے, کتنے پر MMBTU پہ مل رہی ہے, اس کو کس طرح اسٹرکچر کرنا چاہیے, امپلائمنٹ فرسٹ اور پولیٹیکل پریشر فرسٹ. کیونکہ ہم تو کنزیومر جو بھی گیس کنزیوم کر رہا ہے اس کو پہلے دیتے ہیں, پھر بعد میں آپ کا جو فرٹیلائزرز والے آتے ہوں گے, آپ کے پاور پلانٹس آتے ہوں گے, انڈسٹری آتی ہوگی. سو ہو گیٹ دا گیس فرسٹ اینڈ ہو از دا سیکنڈ, تھرڈ, فورتھ ان دیٹ پوائنٹ آف ویو. سو آئی تھنک کہ دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ اکنامک انالیسز of that priority gas allocation that goes into it, and then redefining it from that angle, that will help us کہ پورا ایک economic stimulus can be provided from that side. That is first thing. Then we come to this point کہ جی آپ اگر پاور پلانٹس کے اندر آتے ہیں اور پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرٹ ڈسپیچ آرڈر, آپ دیکھیں میرٹ ڈسپیچ آرڈر کے اوپر ہمارا سولر بھی, میرٹ ڈسپیچ آرڈر کے اندر ہمارا ونڈ بھی, ٹھیک ہے. تو ہم اس کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں کہ ہم پرائسنگ کے حساب سے دیکھتے ہیں, ٹھیک کہ جی میرٹ ڈسپیچ کی جی پہلے کس کو ڈسپیچ کرنا ہے, دوسرے پہ کس کو ڈسپیچ کرنا ہے, تو وہ جب سب سے لوئسٹ کاسٹ ہے وہ آئے گا, ٹھیک ہے. بالکل. تو یہ والے فیکٹر ڈیفینیٹلی انکارپوریٹ ہوتے ہیں کہ جی اگر وہ بند کرتے ہیں تو آپ کے جو گیس ریزروز ہیں, یہ جو پاور پلانٹس اسپننگ ریزروز ہم ان کو ٹرم کہیں گے کہ وہ کتنی جلدی آپ ہو سکتے ہیں. اگر آپ کول بیسڈ کے اوپر جائیں گے یا کسی بھی اور پلانٹ کے اوپر جائیں گے, اب اگر ہوا نہیں چل رہی تو وینڈ تو نہیں چل رہا, اور آن کر دن میں تو سورج کی روشنی ہے تو رات کو تو نہیں ہے. سو آئی تھنک دے آر دا بیک بون فیولس رائٹ جو گیس والے. تو ایز سون ایز یو نیڈ اٹ یو جسٹ ٹاک اینڈ دس اسٹارٹس ورکنگ آن. جو آپ کا اگر اسی طرح آپ کا ہائیڈرو ہے تو وہ تو جب پانی ہوگا ڈیمز میں تو پھر آپ اس کو پروسیسر سارا چلائیں گے. سو آئی تھنک کہ وہ ایک بیک بون فیول کے اینگل سے اس کو دیکھیں جی, تو پھر وہ آل ٹوگیدر آپ کو اٹس جسٹ نیڈیڈ, دس از رائٹ وے. ٹھیک ہے, اٹس ناٹ دیٹ یو ہیو ٹو ویٹ اینڈ دین اگر انٹرمیٹنسی کے ایشوز ہیں تو دین یو ہیو ٹو ڈیل ود دیٹ. آئی تھنک ایک جو میجر ریسٹرکشن رہی ہے پچھلے 10, 15, 20 سال میں اڈاپشن آف رینیویبلس کے حوالے سے, وہ بیٹری ٹیکنالوجیز کی ان ایفیشنسی رہی ہے. بیٹریز جو اتنی اچھی نہیں ہوا کرتی تھیں, لیکن اوور دی ایئرس ہم نے کافی زیادہ اس کے اوپر پروگریس کر لی ہے. سو آپ نے جب کہا کہ جو ہمارے گیس کی فیول ہے ایز اے بیک بون ہے, اور پھر ایون آئی وڈ آرگیو کہ وہ جو پیٹرولیم ہے وہ بھی ایک بیک بون فیول کے طور پہ ہی استعمال ہوتا ہے. وی کائنڈ آف یوز اٹ لائک اے بیٹری, یو نو وین وی ٹرانسپورٹ اٹ, تو یہ کہ اٹس اے اسٹور آف انرجی. لیکن اب کیونکہ بیٹریز امپروو ہو گئی ہیں تو شوڈ وی اسٹارٹ لوکنگ at batteries as the future technology that will form the backbone of this grid. کیونکہ اگر ہم renewables کی طرف جا رہے ہیں, پوری دنیا جا رہی ہے, اور renewables میں یہ انکنسسٹنسی کا ایشو ہے کہ ہوا چلتی ہے نہیں چلتی, دھوپ ہوتی ہے نہیں ہوتی, اینڈ پانی کا فلو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو مے بی وی وڈ ڈو ایکسیپشنلی ویل کہ ہم اپنا ہائیڈرو بھی کچھ اسٹور کر سکیں اور ہم کچھ اپنا سولر اور ونڈ بھی اسٹور کر سکیں. Do you think we are at that moment right now? I think not just globally, you are right. We are into that direction. Battery storage, جو large scale battery storage ہے نا, I think we are moving towards that movement جو globally ہو رہی. تو اب جو بیسیکلی اگر آپ کو کوئی بیک بون فیول کی بات ہو رہی تھی تو ڈیفینیٹلی فار دیز کائنڈ آف شاکس اور فار دیٹ کائنڈ آف ڈیمانڈ کروز جو ہماری ڈیولپ ہوتی ہیں نا, ڈک کروز فار ایگزامپل, ابھی ہم ایک چیلنج سے گزرتے ہیں کہ دن میں لوڈ کروز ایسے ہوتے ہیں. پھر اگر آپ یہ بھی لوڈ کروز کو دیکھیں تو ڈیفینیٹلی آئی تھنک کہ بیٹری اسٹوریج از دا نیکسٹ نیو نارمل ویئر وی آر ہیڈنگ. ٹھیک کہ جو ابھی جو جس طرف ہمیں اس کو ڈیولپ کرنا ہوگا, جن چیزوں کو لے کے آنا ہوگا, اینڈ آئی تھنک گلوبلی دیٹ از ہیپننگ. In our case, yes, and the kind of longitudinal structure we have, south to north movement, پھر اس کے ہارمونکس کے ایشوز بیچ میں ہمیں آتے ہیں,
تو اس سارے اینگل سے دیکھیں تو وی ڈیفینیٹلی نیڈ اسٹریٹجیکلی الائنڈ بیٹری اسٹوریج، لارج بیٹری اسٹوریج کنٹری میں مختلف جگہوں کے اوپر، دوز ہو شوڈ سارٹ آف ایڈریس دیز کائنڈ آف چیلنجز، ٹھیک ہے، اور اس کو تاکہ ہمارے کو بلیک آؤٹس کے ایشوز یا جو ہماری شارٹیجز ہو رہی ہیں اس کو اس ٹائم کے اندر جو ہمارا جو نہیں ہے ایک پرائسنگ کا چیلنج بن جاتا ہے اس کو وہ ایڈریس کر سکیں. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کافی زیادہ گورنمنٹ کے ادارے جو ہیں وہ اب ایک ریفارم کی پروسیس کے اندر ہیں. انفیکٹ جو سی پی پی اے جی جو ہے، ہم ایک پہلے سنگل بائر ماڈل کے اوپر چلا کرتے تھے، اس کو انہوں نے اب ایک مارکیٹ آپریٹر میں کنورٹ کر دیا، آئی ایس ایم او کر دیا ہے. پرائیویٹائزیشن آف ڈسکوز کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اینڈ دین وی آلسو ہیو این ٹی ڈی سی کا ریفارم ہے. تو این ٹی ڈی سی کا ریفارم واز آئی تھنک ویری کرٹیکل، کیونکہ گریڈ ہی آئی تھنک اس پورے انرجی انفراسٹرکچر کا سب سے ویکسٹ پارٹ ہے. تو اب آپ جو ہے لیکن آپ اس ریفارم پروسیس کو کچھ عرصے سے دیکھ رہے ہوں گے. آر یو سیٹسفائڈ ود دا لائسنسنگ ریجیمس اینڈ دا فریم ورک ان جنرل جو ہمارے انرجی انفراسٹرکچر کے اندر امپروومنٹس الاؤ کر رہا ہے؟ کیا نیپرا اور کیا جو ڈفرینٹ گورنمنٹ کے ادارے ہیں، کیا وہ انہوں نے اتنا اسپیس کریٹ کیا ہوا ہے کہ اب یہ ٹیکنالوجیز جو ہے اس ملک کے اندر آ سکیں اور اپنی جگہ لے سکیں اینڈ وی کین کائنڈ آف لائک شفٹ ہاؤ وی آر ڈوئنگ تھنگس؟ I think اس پہ نا there is a very big division. I mean in terms of, I can tell you some of the people I'm meeting with and those who are into the sector maybe from last 40-50 years, I think the whole this unbundling کی exercise, reform, پھر اس وقت PEPCO بننا and all this, I think a lot of people have started questioning this whole exercise. جی. Because that transition, that reform process that initiated through unbundling and then all this till the grassroots level, retail market تک جانا آج تک ہم کر نہیں پائے. We are stuck. After mid-90s, we are stuck in that situation. کہ جی ڈسکوز کی اونرشپ ابھی بھی گورنمنٹ کے پاس ہے. ڈسکوز کی جو ریگولیٹر ہے وہ بھی سرکار کا، تو جو ڈسکوز ہے وہ بھی سرکار کی. تو ٹیرف کے معاملات جو کنزیومر پروٹیکشن ہونی چاہیے تھے وہ کس طرح دیکھیں گے. سو دس ان اٹ سیلف بائی ڈیزائن از اے کانفلکٹ آف انٹرسٹ. اچھا اب بیسیکلی جب اگر تو دس واز انلیشنگ دا پرائیویٹ سیکٹر and then having a strong regulator, that would have defined this world very differently. But وہ example ہم کے electric کی دیکھتے جی that we have the private sector player, but at the same time he is asking for the same kind of subsidies. well they asked for a tariff increase but وہ تو ریجیکٹ ہو جاتے ہیں. اب question, the important thing is کہ in terms of overall reform, I think we need to understand the whole metadata of reforms. Where do we stand in terms of reform? Do we really need it? Or it was just, a world order for liberalization and, What do you Washington census, that how we want to build it around that? I think that is the first question. ٹھیک ہے. That have we ever asked it? That do we really need this kind of reforms? So I think that is in number of circles, the people who were into this system with spending lives 40-50 years and they are sort of challenging this notion. ٹھیک. جس طرح کا ریفارم کا اسٹرکچر ہے وہ اس طرح کا نہیں. اینڈ آئی تھنک گلوبلی ورلڈ جو انرجی مارکیٹس ہیں یا پاور مارکیٹس ہیں ان کے اندر دے ہیو ویری ڈفرینٹ اسٹرکچرز. کیا اس بورڈ. اچھا اب دوسرا یہ ہے کہ پرسنلی اف یو آسک می, the leaving it in a way to privatize and then the market should deal with this thing, I think that is the best thing. That will bring in the innovation, that will bring in the transparency, and if the regulator is kindly properly monitoring all the distribution, generation, transmission companies, I think a strong regulator in a way will definitely help. And then I think the market players have incentive to innovate, to bring in new technologies.
انہیں تو اپنی ایفیشنسی گینز لے کے آئیں. اگر ریگولیٹر ان کا ڈیزائن پراپرلی کرے تو دے شوڈ تھنک تھرو اٹ اینڈ دے ول ڈیفینیٹلی لک فار دا ایفیشنسی گینس جی اینڈ دیٹس واٹ وی وانٹ. اور اس کا جو بینیفٹ ہے الٹیمیٹلی کنزیومر کو جانا چاہیے. سو دس از ہاؤ دا مارکیٹس آر ڈیزائنڈ اینڈ اسٹرکچرڈ. سو آئی تھنک کہ اس کے اندر جو بھی پلیئرز آ رہے ہیں ابھی, اگر CTBCM کی بات کر رہے ہیں, CPPAG کی بات کر رہے ہیں, ISMO کی بات کر رہے ہیں, جو اس طرف جو ڈسٹریبیوشن کے اندر بھی اور اسپیشلی ٹرانسمیشن سسٹمز کی منوپلی, وی ہیو اے نیچرل منوپلی NTDC, رائٹ. سو آئی تھنک کہ اس کے اندر بھی جو ریفارمس کی بات ہو رہی ہے, سو ان دا براڈر کانٹیکسٹ, ٹھیک ہے, ریفارمز آر نیڈیڈ. And at every certain stage, I think generally we have this tendency for status quo. And reforms are definitely needed to shake the system. But how much reforms are needed and at what stage, this is a very sort of a tricky recipe ٹھیک ہے. we should have looked into. ایسے سردار صاحب جو نیچرل منوبلی ہے, مجھے لگتا ہے کہ اس کا کانسیپٹ جو اینڈ یو ہیو ٹو کریکٹ می آن دس, ٹھیک ہے, کہ بیکاز آئی تھنک کہ انکلوڈنگ مائی سیلف پیپل جنرلی ڈونٹ انڈرسٹینڈ ہاؤ انرجی اکنامکس ورکس. تو جو ایک نیچرل منوبلی کا کانسیپٹ ہے, یہ ایکسٹینڈ ہوا ہے ریجنل ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے اندر. ڈو یو اگری ود دس سیٹ اپ کہ فیصل آباد میں ایک ڈسٹریبیوٹر ہوگا الیکٹریسٹی کا اور اسلام آباد میں ایک ڈسٹریبیوٹر ہوگا الیکٹریسٹی کا؟ از دس دا رائٹ وے ٹو اسٹرکچر؟ No. I think دیکھیں اس میں ایک بڑا سمپل ہے کہ یہ جو جورسڈکشنز کا ہم بات کر رہے ہیں, اٹ شوڈنٹ بی لائک دیٹ وے. دیکھیں دیر آر ڈفرینٹ کمپٹیشنس. یہ ہے جی, ایک ہے پوری مارکیٹ ہے, رائٹ, اینڈ دین وٹ وی آر ٹرائنگ ٹو سے ہیئر کہ کمپیٹ ان دا مارکیٹ, اٹس ناٹ کمپیٹ فار دا مارکیٹ, صحیح, right? So what we are doing with the CTBCM model, compete in the market. تو آپ بیسیکلی بلک سے ریٹیل پہ جا رہے ہیں. ویلنگ از آلسو سم تھنگ دیٹ آفرس دیٹ تھنگ. تو آپ بیسیکلی اب اگر آپ ادھر سے مارکیٹ میں اس وقت آپ کو آپ کے ٹیلکوز ہیں, ٹھیک ہے, آل آف دیم آر آفرنگ دا سروس, یو پک وٹ یو وانٹ. سیم تھنگ گوز ٹو دیٹ کہ الیکٹریسٹی کی مد میں بھی فیوچر میں ہم نے جو ڈیولپڈ کنٹریز کی مارکیٹس میں بالکل دیکھا ہے کہ پیپل کم ٹو یور ہاؤس ود ڈفرینٹ کمپنیز کہ جی ہم سے لیں, ہم اتنی سستی یہ دیں گے وہ دیں گے, اینڈ یو پک وچ ون ڈو یو وانٹ. اب اس سے پہلے وی ہیو ایکسپیرینسڈ اٹ کہ آپ بجلی کا یا ٹیلی فون کا کنیکشن لگاتے تھے تو یو ہیو ٹو ویٹ فار 5 years. اب وہ خود آپ کو ذات بیلنس بھی دے رہے ہیں کہ سر آپ رہے فون نمبر. سو آئی تھنک دیٹس ہاؤ دا مارکیٹس ورک. تو مارکیٹ ول ہیو دیئر اون شیپ. ہو سکتا ہے کوئی ایک بہت بڑی ہو, پھر 7 چھوٹی چھوٹی ہوں, یا کچھ ساری چھوٹی چھوٹی بن جائیں. دیٹ پیورلی ڈپینڈس کہ جو آپ کے انرجی کے ڈیمانڈ سینٹرس وہ کدھر ہیں اور ان کی نیڈس کو کس طرح یہ ایکسیس کر پاتے. سو اف وی لیو اٹ دیٹ وے, تو آئی تھنک دیٹ ہیو لاٹ آف دا ہول آئیڈیا آف کریٹو ڈسٹرکشن ایز ویل. تو دس ول بی ناٹ ایزی تھنگ دیٹ ہیز ٹو بی لکڈ ان ٹو ویری ویل. سیکنڈ, اگر آپ گلوبلی بھی دیکھیں اور لوکلی بھی دیکھیں تو ایک وہ کہتے ہیں کہ اسپائرل ڈیتھ آف ڈسکوز. سو ڈسکوز دا وے دے آر بین اسٹرکچرڈ, دے آر پرفارمنگ, وی آر سارٹ آف لوکنگ ان ٹو دس, دیر اسٹینڈرڈ ایسٹس یا اسٹینڈرڈ جو بھی ان کے ایسپیکٹس بیچ میں لے کے آتے ہیں, دا وے دے آر سارٹ آف تھنکنگ آؤٹ دس. سو دیٹ از ون وے آئی تھنک ان دا فیوچر دیٹ ہیز ٹو ٹرانسفارم. سو the current structure definitely needs to shift. فار دی آڈینس میں بتانا چاہوں گا کہ CTBCM جو ہے اٹس اے وے فار جنریشن کمپنیز ٹو پرووائڈ الیکٹریسٹی ڈائریکٹلی ٹو دا کنزیومر. جو الیکٹریسٹی مارکیٹ ہے یہ تھوڑی سی ڈفرینٹ اس طرح بھی ہے کہ اس کا جو سپلائی کرو ہوتا ہے وہ یونیک ہوتا ہے. سو سپلائی کرو جو ہے اٹس لائک اے ورٹیکل لائن. اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی وقت جو ہے الیکٹریسٹی کی سپلائی جو ہے وہ فکسڈ ہے شارٹ ٹرم کے اندر, اور اگر اس کو بڑھانا ہے تو لانگ ٹرم وہ کچھ میجرز آپ کو کیپیسٹی کے لینے پڑیں گے جس سے یہ سپلائی کرو جو ہے وہ آگے کی طرف شفٹ ہوگا, اگین ایک ورٹیکل لائن کے طور پہ ہی ہوگا. اب اس طرح کا جو سپلائی کرو ہے جس کے اندر ہر وقت ایک سپلائی جو ہے وہ ہی ہے, آپ اس کے اندر شوڈ اٹ ناٹ بی دی ایمفسس آف دا گورنمنٹ کہ وہ اس کی میکسیمائز کر سکے کنزمپشن, اور شاید صرف انہی حالات کے اندر یہ میکسیمم یوٹیلائزیشن آف انرجی جو ہم پروڈیوس کرتے ہیں وہ
ہی ہوگی. یس انڈر دا کرنٹ سرکمسٹانسز, کیونکہ جتنی ہم نے کیپیسٹی لگا لی, اور آئی تھنک اس میں بھی کوشچن جو اس طرف جاتا ہے کہ کیوں لگائی. تو گیون دا ہمارا سی پیک پلان جی کہ جی ہم نے اس طرح روڈ نیٹ ورکس بنانے ہیں, ایس ای زیز بنانے ہیں, پھر آپ کی گوادر پورٹ بننی ہے, تو دیٹ ول ڈیفینیٹلی لیٹ us in a thinking that we will have a GDP growth of 6%. And once you have a GDP growth of 6% assumption, تو اس کے ساتھ جو انرجی کی ڈیمانڈ کی پروجیکشن ہوتی ہے وہ 3% above the اندر GDP گروتھ ہوتی ہے, تو اٹ مینس 9%. تو انرجی ڈیمانڈ was somewhere around 9% compared to the GDP growth of 6%. اب اگر اینیولائز کرتے جائیں اور اس کو بلڈ کرتے جائیں تو جو ڈیمانڈ کی پروجیکشن تھی ود ایس ای زیز دیٹ دیر ول بی مور انڈسٹری اینڈ وی ول بی بلڈنگ اٹ اپ, اینڈ دیٹس ہاؤ وی ٹک دیٹ ڈیسیژن. اچھا, اب اس کو کوشچن یہ چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ جی آپ نے اس کو غلط کیا, بٹ یو کانٹ چیلنج اٹ ان اے وے بیکاز اس وقت کے سینیریو میں the kind of planning we were doing, the kind of ideas we were putting in place, I think that's how it should be. You plan it in a way and then, but you never know کہ آگے آنے والے دنوں میں کووڈ آ جائے گا, تو اس کے اوپر تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. ابھی بھی آپ یہ کہیں کہ جی ہم اتنی جنریٹ نہیں کریں گے, کووڈ آ جائے گا, کووڈ نہیں آئے گا, ڈیمانڈ بڑھ جائے گی, پھر کیا کریں گے؟ سو اٹ گوز بوتھ ویز. سو دا کوشچن پھر اس کے اوپر یہ جب آ جاتا ہے کہ جی اب ایک ڈیمانڈ ہے آپ کے پاس, say for example a very less demand of 6,000-7,000 megawatts, اور انسٹالڈ کیپیسٹی آپ کی آ جاتی ہے جی 43,000 اگر ڈی ریٹڈ بات کرتے ہیں. اچھا, اب آپ کو کوشچن بڑا سمپل سا ہو گیا کہ جی وہ جتنی ڈیمانڈ ہے وہ پوری نہیں کر سکتے. سو دا فرسٹ تھنگ فرسٹ وچ از ویری امپورٹنٹ کہ کنٹریکچوئل ڈیزائن کیسا ہے. جی, تو اگر آپ کہتے ہیں ٹیک اینڈ پے اور ٹیک اور پے, تو اف دیٹ از ٹیک اینڈ پے ماڈل, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وی ڈونٹ کیئر. اب پاور پلانٹ لگائیں, 10 لوگ اور لگائے, میری جیسے ریمپ اپ کرے گی ڈیمانڈ تو میں کہوں گا اچھا چلو جی جو سب سے سستی دے سکتا ہے دے دے. بٹ اچھا کوشچن یہ ہو گیا کہ وہ کہے گا یار میں سارا سال پاور پلانٹ لگا کے بیٹھا, کیوں بیٹھا رہوں آپ کے لیے. بٹ اگر وہ 2 گھنٹے کے لیے بھی چلائے گا نا اس پاور پلانٹ کو, تو پورے سال کے پیسے اس میں سے یونٹ پرائس میں سے نکال لے گا. ایسے ہی ہے. سو جنرلی جو مارکیٹ ڈیزائن, کانٹریکچوئل ڈیزائنز, دا ہاؤ وی اسٹرکچر دس مارکیٹ از اراؤنڈ دس ایسپیکٹ. جی ٹھیک ہے, تو سم ہاؤ دیٹ ڈیزائن ایسپیکٹس نیڈس ٹو بی ریکنسیڈرڈ. ریجڈ ہے آپ کے خیال میں, ایسا ہی ہے نا؟ ڈیفینیٹلی. اینڈ آئی تھنک کہ بٹ اگین کوشچن از کہ گیون دا پاپولیشن انکریز, گیون دا کائنڈ آف اکانومی وی آر, اور جو اسٹریٹجیکلی اور باقی چیزوں کو بھی دیکھا جائے, ڈیفینیٹلی وی نیڈ ٹو ایکٹ ان اے وے کہ دا ڈیمانڈ فار انرجی شوڈ انکریز. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, فار آر اکنامک گروتھ, کیونکہ آپ ہی سارا ڈومیسٹک ہمارا الیکٹریسٹی لے رہے ہیں. انڈسٹری کے پاس, کمرشل ان ایکٹیویٹیز کے اندر جب تک انرجی, دیر ول بی مور ایکٹیویٹی, دیر ول بی مور جی ڈی پی, دیر ول بی مور ڈیمانڈ آف انرجی. اچھا سردار صاحب, ایک اور میں تھوڑا سا جو ہے لیفٹ فیلڈ سے کوشچن جو ہے وہ لے کر آتا ہوں آپ کے سامنے. مجھے کبھی کبھار ایک جو فیلنگ آتی ہے وہ یہ آتی کہ جو ہمارا انرجی سیکٹر ہے وہ اتنا اچھا اسٹرکچرڈ نہیں ہے, ان دا سینس کہ جو ریسورس ہمیں یوز کرنی چاہیے ایک قسم کی ڈیمانڈ کے لیے ہم اس طرح نہیں ایگزیکٹلی یوز کر رہے, مے بی بیکاز آف یونیفارم ٹیرف. لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ ہاؤس ہولڈس کو تو 24 گھنٹے الیکٹریسٹی چاہیے ہوتی ہے, تو سولر جو ہے وہ ایز سچ ان کو اتنا زیادہ سوٹ نہیں کرتا اگر آپ اس کے بارے میں سوچیں, کیونکہ اٹس اونلی اویلیبل فار لمیٹڈ ٹائم, 24 آورس میں سے 12 گھنٹے ہوگا, اور اس کے بعد جو بھی اسٹوریج ہے وہ بیٹری کے اندر جانی, وچ از ایبسلیوٹلی ناٹ ایز ایفیشینٹ. کمپیریٹیولی جو آپ کی فیکٹریز ہوتی ہیں وہ جو ہے سولر ڈائریکٹلی یوز کر سکتی ہیں, دے ڈونٹ جسٹ ہیو ٹو یوز اٹ تھرو بیٹریز, اور اس کی وجہ سے اس کی ایفیشنسی بہت زیادہ میجرلی انکریز کر جاتی ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کارخانے کو 24 گھنٹے بجلی چاہیے ہو سکتا ہے صرف 12 گھنٹے چاہیے ہو. ہمارے بلو ایریا کے اندر یہ آفیسز جو سارے ہیں یہ تو میرے خیال سے 8 سے 12 گھنٹے ہی بجلی استعمال کرتے ہیں, اور ان کو تو میرے خیال سے سولر بالکل سوٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کے خیال میں کیا ہمیں اس کو بھی ماڈیفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ
who is consuming what kind of electricity, maybe that will help. Definitely, but دیکھیں یہ تو پالیسی ڈیزائن کے questions سارے. اگر آپ یہ دیکھیں نا, نیٹ میٹرنگ اٹ سیلف ایز ریزالو دس پرابلم. انسٹیڈ آف ہیونگ اے بیٹری, the tariff regime helped you to not consider for a battery. Yeah. وہ گریڈ پہ ڈال دیں. جی. اینڈ دین وہ جو آف سیٹ کر رہے ہیں نیٹ میٹرنگ کے اندر یونٹ کا آف سیٹ ہو رہا ہے, تو دیٹ از انسٹیٹ ایک انڈائریکٹ میتھڈ ہے. دیٹ از سارٹ آف گیونگ یو اسپیس, ڈونٹ ہیو اے بیٹری بٹ یو کین سارٹ اٹ آؤٹ دیٹ وے. Yeah. اینڈ دیٹ از کائنڈ آف پرووائڈنگ پیپل لاٹ آف انسینٹیو. Yeah. وہ پیسے بنا رہے تھے, دیٹس وائی دے آر ناٹ ہیپی ود دس کائنڈ آف نیٹ میٹرنگ سے نیٹ بلنگ کی طرف. بٹ کوشچن بڑا سمپل سے ہے کہ اینڈ دیٹ واز اے ویری گڈ اینڈ سم سورس دیٹ یو آر ناٹ گوئنگ ٹو پے ایوری منتھ. سارا بچت ہوگی, اس سے اچھی اور کیا چیز ہے. اینڈ کوشچن اب اسی کی طرف دوبارہ آتے ہیں کہ جو الیکٹریسٹی کا جو بھی ڈیزائن ہوگا نا آگے فردر بھی, اس کے اندر بھی جو ڈفرینٹ کنزیومر کس طرح اس کو کنزیوم کر رہے ہیں, وہ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیئر ڈیمانڈس کا اوور آل لوڈ کروس ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے پڑیں گے. اینڈ بیسڈ آن دیٹ ہمیں اپنا جو ٹیرف ڈیزائن ہے نا, وہ ان لوڈس کروس کے تھرو ایک ری ڈیزائن کرنا پڑے گا. ہمارا بہت سارا جو ایسپیکٹ ہے نا, وہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 50 یونٹ کے اوپر, 200 یونٹ کے اوپر, 500 یونٹ کے اوپر, اینڈ وداؤٹ نوئنگ لائک وٹ ایکچولی پرسنز ابلٹی ٹو پے اور his willingness to pay or willingness to accept, that is not properly incorporated into that. یہ تو مسئلہ شاید پرائیویٹائز ڈسکوز جو خود سے اپنی پرائسز سیٹ کریں گی شاید وہی ریزالو کر سکتی ہیں, کیونکہ انہیں کے پاس اتنا انسینٹیو ہے کہ اپنے کسٹمر کو جانے اور پہچانے. آئی تھنک گورنمنٹ جو ہے وہ سینٹر سے شاید اتنے اچھے طریقے سے ان چیزوں کو ڈیٹیل میں نہیں دیکھنا پسند کرتی. لیکن آئی تھنک میرا فیوریٹ سبجیکٹ بلڈنگ کوڈ کا ہے. بلڈنگ کوڈ کے حوالے سے آپ نے باقی سے مجھے بتائیے کہ ابھی تک گورنمنٹ نے کیا ڈیولپمنٹس لی ہیں کہ جو بلڈنگ کوڈ ہے یہ تھوڑا سا انرجی ایفیشینٹ ہو جائے, کیونکہ آپ کے ہاؤسنگ سوسائٹیز وغیرہ میں یا آپ کی جو ریگولر کنسٹرکشن ہے اس کے اندر ہمیں کوئی ایز سچ اتنا زیادہ نظر نہیں آتا. اچھا, یہ اس کے اوپر ہم نے بالکل ڈیولپ کیا انرجی کنزرویشن بلڈنگ کوڈ, جو کہ 2023 میں اپروو ہوا. رائٹ, اپرووڈ ہے جی. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ جو پورے پاکستان کے اندر جو بلڈنگ بائی لاز ہیں جی, اس کے اندر جو مین ڈاکیومنٹ لیا جاتا ہے وہ CDA کا لیا جاتا ہے. اینڈ دین ریسٹ آف دا اتھارٹیز جو ہے نا ڈیولپمنٹس کے اراؤنڈ ہی بنا کو کاپی کرتی ہے. تو ہوا یہ کہ جو CDA کا جو بائی لاز ہے اس کے اندر اس کو امبیڈ کر دیا گیا. اب جو ان کے ڈیزائنس کے جو اپروولز آ رہے ہیں, چیزیں آ رہی ہیں, تو CDA از یوزنگ دیٹ انرجی کنزرویشن بلڈنگ کوڈ ڈاکیومنٹ. اور اس کی ہم نے گائے بگائے کافی انڈرسٹینڈنگ کی. ایون ان پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی اٹ ہیز بین اڈاپٹیڈ اینڈ امپلیمنٹڈ. ٹھیک ہے. اچھا, آپ وہ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر بھی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی آلسو کنسیڈرنگ. بائی دا ٹائم آئی لیفٹ نیکا, تو دیٹ واز آلریڈی انڈر کنسیڈریشن دیٹ ول بی یوٹیلائزڈ. سو ارلیئر 2013 میں بھی انرجی پروویژن بنی تھی 2013, وہ شیلف میں چلے گی, امپلیمنٹ نہیں ہوئی. Now with this kind of document we need a lot of push from the government کہ once دو چیزوں میں اس کو ڈیوائڈ کرنا پڑے گا کہ جو بھی نئی بلڈنگز آتی ان کے اندر اس کی امپلیمنٹیشن ہو. سیکنڈ, جو پرانی بلڈنگز ہیں ان کو بھی ہمیں انرجی ایفیشینٹ کرنا ہے, بٹ وی ڈونٹ ہیو یٹ میکینزمس فار دیٹ. ٹھیک ہے. دیکھیں آپ جو آپ انرجی کا کوشچن مارک کر رہے ہیں نا, تو جو بھی آپ کا پورا آپ نے اس کا بھی دیکھا ہے, سردیوں اور گرمیوں میں گیس بجلی کی کھپت کو ہم دیکھتے ہیں. سیم گوز ود اگر آپ یہ ریورس ہو جاتا ہے جب آپ گیس سیکٹر کے اندر دیکھتے ہیں, یو نیڈ لاٹ آف گیس فار اسپیس ہیٹنگ کولنگ. رائٹ. تو اسپیس ہیٹنگ کے لیے بھی آپ کو جگہ چاہیے ہوتی, رائٹ, ون. پھر آپ واٹر ہیٹنگ کے لیے استعمال کرتے سردیوں میں. اب گرمیوں میں آ کے گیس کی ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے. سو ود دا پراپر انسولیشن وچ از وتھ ڈیو ٹو انرجی کنزرویشن بلڈنگ کوڈ, you may need not to need that much of energy. ہاں جی, اتنی ویریشن نہیں رہے گی. ون. سیکنڈ, پوری دنیا میں ایک اور چیز بھی جو ہم نے انرجی کنزرویشن بلڈنگ کوڈ میں رکھی, وہ ایک اور ایسپیکٹ ہے, دیٹ از لائک ہاؤ جیو تھرمل پاکستان میں یوز کیا جا سکتا ہے. اور نیکا کی بلڈنگ میں تو ہم نے اس کو ڈپلوائے کیا 6 ٹن کے لوڈ کے اوپر.
Underground temperature is always 24, 23. ہیٹ پمپ کی تو نہیں بات کر رہے؟ Heat pump is a mechanism to utilize it. اوکے اوکے. تو انڈر گراؤنڈ جب بھی آپ دیکھیں گھروں کی بیسمنٹ ٹائپ ہوتی ہے نا، ایک خاص ٹیمپریچر ہوتا ہے. جی. وہ سردیوں میں گرم ہوتی، گرمیوں میں ٹھنڈی ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ 23، اگر آپ ایک زمین کے نیچے خاص لیول پہ جائیں تو دین یو ہیو اے سرٹن کائنڈ آف اے ٹیمپریچر. اب کیا کرنا ہوتا ہے کہ یوزنگ دس کائنڈ آف ہیٹ پمپس آل یو ہیو ٹو ڈو از برنگ اٹ آن دا اسپیس. ٹھیک ہے. اگر اف اٹس پراپرلی انسولیٹڈ تو اس کو ٹیمپریچر کو لے کے آنا ہے، اور یہ والا جو ادھر والا ٹیمپریچر ہے تھرو سرٹن میکنزمز اس کو نیچے لے جائے اینڈ دین اس کو پروسیس کر کے واپس لیں. سو دس از ویری کاسٹ افیکٹو. ہاں، بٹ آپ کا تھرو آؤٹ دا ایئر، سردیوں میں بھی گرمیوں میں بھی، اسپیس ہیٹنگ اسپیس کولنگ ایشو ریزالوڈ. Now you are left with some of these other things کہ اگر آپ اسپیس ہیٹنگ کولنگ اگر آپ کی ریزالو ہوگی تو دین what you are left with. You don't need sort of other things to the greater extent. تو کوشچن سمپل یہ آ جاتا ہے جس کے اوپر ہم واپس آتے ہیں کہ with these ECBC kind of measures اس کے اندر ایون ٹو دیٹ ایکسٹینٹ کہ سٹی سائز کتنا ہونا چاہیے. جتنا آپ اسپرال پھیلاتے ہیں تو ایک پوائنٹ اے ٹو پوائنٹ بی انرجی کنزمپشن بڑھ جاتی ہے. اف یو ڈیزائن یور سٹیز ان اے وے دے آر پراپرلی ڈیزائن، اور ان کی کمیوٹ کا لیول اور ہارزونٹل جو ہے نا آپ کی کنسٹرکشن اس کو ورٹیکل کریں تو لاٹ آف دا میونسپل سروسز ول بی سینٹرڈ اراؤنڈ سنگل بلڈنگ. پر جو پرسن سروسز ڈلیوری ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے، کنزمپشن کمپیکٹ ہو جاتا ہے، رائٹ، اینڈ دین یو گیٹ مور بینیفٹ آؤٹ آف اٹ. سو آئی تھنک کہ دس از وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دس کائنڈ آف کنزرویشن از سارٹ آف یوزنگ دا مارکیٹ بیسڈ میکنزمس از پاسبل. اینڈ دین آئی تھنک یہ جو شاکس آ رہے ہیں نا کہ جو ابھی وار کی وجہ سے شاکس ہو رہے ہیں، we can to a greater extent if we sort of start designing our cities, if we start thinking the whole urban design, then even our buildings, our appliances, I think we can to a greater extent we can rely on these kind of things that we don't have to bear these shocks. And also with this kind of کہ جب آپ کو electricity from these kind of solar and these other mechanisms, if you are available with this EV technology گاڑیوں کے اندر، تو وہ والا جو فیول شاک بھی ہے فیوچر کے اگلے چند سالوں میں اس کو بھی آپ کافی حد تک کرٹیل کر سکتے ہیں. ویری انٹرسٹنگ. آپ نے وہ سٹی پلاننگ کی بات کی، آئی تھنک اس میں ایک ایگزامپل میں نے دیکھا تھا میسٹار سٹی، وہ سعودی عربیہ کے اندر انہوں نے تھوڑا سا اسٹریٹس کے اراؤنڈ جو بلڈنگس تھیں ان کو کلوز کر کے شیڈ پرووائڈ کرنے کی کوشش کی. آئی تھنک اس طرح کے کچھ انوویٹیو آئیڈیاز آتے رہتے ہیں، لیکن آئی تھنک میجر پرابلم ود دیٹ اینڈ دا ریزن جس کی وجہ سے ہم اسی کانکریٹ اسٹرکچر میں، ایک تو مجھے بتائیے کہ جب سی ڈی نے اڈاپٹ کر لیا تو کیا ابھی جو کانکریٹ اور بریک والے اسٹرکچرز بن رہے ہیں یہ اولڈ بلڈنگ کوڈ کے حساب سے ہی بن رہے ہیں؟ آر دے ناٹ ایبل ٹو یوز دا نیو بلڈنگ کوڈ ایکسکلوسیولی؟ یہ وجہ ہے کیا؟ نہیں، ابھی انہوں نے دیکھیں ایک سوال یہ ہے نا کہ دا کیپیسٹی ونس یو اڈاپٹڈ وہ آپ پھر اس کو بلڈنگ کے ڈیزائنس میں لے کے میپس جو اپروو کریں گے، پھر وہ جو آرکیٹیکٹس ہیں دے نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ، جو ڈیولپر ہے ہی نیڈس ٹو انڈرسٹینڈ. So it takes time to people to understand the whole sort of unfold karna or understand karna. So normally this is a cycle which takes 5 to 10 years. But then you need a proper consistent push behind it to get these things implemented. ایک چیز جو دیکھی جاتی دنیا کے اندر ایز اے وے آف امپروونگ انرجی کنزرویشن اور ہیٹ لاس اور یہ وغیرہ، وہ یہ کہ پری فیبریکیٹڈ بلڈنگ مٹیریلس جو ہیں ان کا ایڈوینٹ آ گیا ہے، اور اب آپ کے پالی یوریتھین کے پینلس ہوتے ہیں، پلاسٹک سینڈوچ پینلس ہوتے ہیں، کچھ میں ایون آرگینک مٹیریلز استعمال ہو رہے ہیں. لیکن اس کی کوئی ایسا جس کا ٹرینڈ نہیں ہے، آپ کو پاکستان میں نظر نہیں آتا. از دس سم تھنگ یو وانٹ ٹو مے بی کنسیڈر گورنمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے؟ لوگوں کو جو گھر ہے از این ایسٹ، ہاں، اینڈ دین دے آر تھنکنگ اٹ ان اے لانگ ٹرم کہ جی اگلے 50 سال 20 سال
and all their savings goes into that house. So people are not willing to experiment with their lifetime savings into something which is not there to last for the long. So psychologically, that's we have learned کہ people that in our country's context, جدھر ان کو quickly they don't need into they want to get into that. دوسرا ہر بندے کو زمین پہ رہنا. ہاں Nobody جو نہیں اب lovely buildings پہ نہیں رہنے. we're not interested in sort of a vertical high rise building کہ جی ہم تو نہیں رہتے. So I think there is this kind of mindset کہ جی کھلا گھر اس طرح لون بھی. تو I think that is the mindset that we are living. Well, it's a consumer demand trend ہی کچھ ایسا ہے. ایونچولی جو آپ کا سپلائر ہے اس نے اس کے کنزیومر ڈیمانڈ کے اراؤنڈ ہی اپنے آپ کو gradually نا space is shrinking. ٹھیک ہے. اچھا سردار صاحب میں سے تو مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے آپ کے ساتھ بات کرنے کا, اینڈ دیر از اے لاٹ آئی تھنک دیٹ آئی کوڈ لرن ان دس کانورسیشن. لیکن اب وی ہیو ٹو ریپ اپ دا شو ویری کوئکلی. ٹاپ 3 recommendations فار دا گورنمنٹ, ٹاپ 3 in response to Hormuz crisis, and then also top 3 long term. یہ دیکھیں جو کرنٹ جو وار ہسٹیریا جس کے اندر انڈر وی آر لیونگ رائٹ ناؤ, I think we are definitely seeing the kind of the measures government has taken. And I think with the pricing that has reflected, and I think you're definitely seeing another aspect کہ جی پہلے 15 دن پہ ہو رہی تھی تو اب ہفتے پہ ہے, تو maybe that should be shifted on a daily basis. I think that is one thing that we are definitely seeing. I think for us it's a very important کہ جو ہمارا جو سارا جی جو ultimately this translate to the consumers. So the question is کہ ہمیں کنزیومر کو پروٹیکشن دینی ہوگی, and conservation measures are definitely needed. Now the question is کہ ان کو quantifiable بنانے کی ضرورت ہوگی, and then اس کے اندر بھی جو ڈفرینٹ اینگل سے اس کو اسٹرینتھن کرنے کی, I think that is very much important needs for us. And I think lastly we have to sort of think through کہ یہ جو war ہے this is kind of providing us an opportunity کہ we should think through all these systems کہ جو conservation measures, جو efficiency, جو overall اس کا benefit definitely translate ہوتا ہے عام consumer کو. So how we can take these lessons and then restructure our system and redesign our systems for the betterment of the people. تھینک یو سو مچ سردار صاحب. آپ نے باتیں سنی آج, آئی تھنک ایک بڑی ڈفرینٹ سی کانورسیشن ہوئی. وی ہیو بن لوکنگ ایٹ دس ایشو فرام ڈفرینٹ ویز. پہلے ڈپلومیٹک سائڈ کی طرف سے ہم نے اس کو دیکھا, پھر ہم نے وہ ہسٹیریا کو کے حوالے سے دیکھا کہ سپلائی لائنس کس طرح جو ہے وہ بدل رہی ہیں, شپنگ کس طرح افیکٹ ہو رہی ہے, انشورنس مارکیٹس کس طرح افیکٹ ہو رہی ہیں. آج ہم نے آئی تھنک وی ہیو ہیڈ اے گڈ اپرچونیٹی ٹو لک ایٹ دی انرجی سیکٹر. اور آئی تھنک سردار صاحب کی باتوں سے یہی سمجھ آتا ہے کہ میجر ریفارم کی ابھی بھی ضرورت ہے, اور اگر ہم نے اپنی سچویشن کو امپروو کرنا ہے تو سم سارٹ آف مارکیٹ میکینزم نیڈس ٹو بی ان پلیس. وہی ڈیمانڈ اور سپلائی مینیج کر کے دے گا, وہی انویسٹمنٹس جو ہے وہ ان کو صحیح جگہوں پہ ڈائریکٹ کرے گا, اور وہی ہماری کنزرویشن اور انرجی نیڈس کو اوور کم کرنے کے اندر ایونچولی ہیلپ کرے گا. میجرلی انہوں نے رینیوبلس کے بارے میں بات کی, اینڈ آئی تھنک دیٹ از دا ڈائریکشن دیٹ وی آر موونگ ان. اینڈ آئی تھنک وہی چیزیں ہیں جو ہمیں وار کے کرائسس سے بھی جو ہے بچائیں گی اور لانگ ٹرم کے اندر بھی بینیفٹ دیں گی. دیر ول بی مور کویسچنز, وی ول ٹرائی ٹو آنسر دیم. اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں جن کے آپ کو جواب چاہیے تو آپ ضرور کامنٹس کے اندر ان کو لکھیے گا. میں سردار صاحب کو ای میل کر کے وی کین گیٹ بیک ٹو یو آن دیٹ, اینڈ ہوپ فلی وی ول ہیو سردار صاحب اگین ان دا اسٹوڈیو ٹو ہیو اے مور ان ڈیپتھ کانورسیشن. ابھی آئی تھنک ہمارا تھوڑا سا ایجنڈا جو ہے وہ لمٹ اس وجہ سے ہو گیا کیونکہ ایران وار کے اندر ہے, لیکن وی نیڈ ٹو ہیو دس کانورسیشن, پرابلی دا موسٹ important conversation that this country needs to deal with. Thank you, Ji. Allah Hafiz.